बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप पर करम फरमाए, खुशहाल रखे और शब बरात यानी शबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात के सदक़े, अपनी रहमत के सदक़े, मुस्तफ़ा जान रहमत के सदक़े आपको खुशहाल रखे, आपकी हर तरह की मुसीबत को दूर फरमाए। अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्त अता रखे और हमेशा शादबाद रखे। ये मेरी दुआ है आपके साथ। आप मेरे लिए भी दुआ कीजिए, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। तो आज हम बात करते हैं शब बरात। शब बरात असल में ये शब नज़ूल रहमत है। वो किसी शायर ने खूब कहा है, मुबारक हो मोमिनो आई शब बरात, रहमत खुदा की बन के छाई शब बरात। रब्बे कदीर बंदों से कहता है मांग लो, हमने है इसलिए बनाई शब बरात। करते रहे तलावत इबादत तमाम रात, खुद मुस्तफ़ा ने ऐसे मनाई शब बरात। सुन्नत रसूल की है ज़ियारत कबूर की, कीजिए कुछ इनके हक़ में भलाई शब बरात। ये शब बरात बड़ी रहमतों और बरकतों वाली रात है। इस रात फ़ैसले होते हैं। इस रात हर हिकमत वाला काम जो है वो उसका फ़ैसला हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़ुद फरमाते हैं, फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। इस रात हिकमत वाले फ़ैसले होते हैं। और इस रात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, अल्लाह की रहमत के 300 दरवाज़े खुल जाते हैं। अल्लाह ताला समझ लीजिए कि ज़रा बराबर भी बंदों की कोई दिल के अंदर आज़ी देकर भी अल्लाह बख्श देते हैं। उसकी नीयत थोड़ी सी भी ठीक हो, अल्लाह ताला उसको बख्श देते हैं। यूँ समझ लीजिए कि जिस तरह कोई किसी इलाके का ऑफिसर होता है, वो कहते हैं असिस्टेंट कमिश्नर होता है या डिप्टी कमिश्नर होता है या कमिश्नर होता है या डीपीओ होता है या कोई और अफसर होता है, वो खुली कचहरी लगाता है ताकि हर कोई आए और अपनी बात सुनवा सके, हम उसकी बात को पूरा करें। और भाई इसी तरह समझ लीजिए कि अल्लाह ताला इस रात भी यूँ कह लीजिए कि खुली कचहरी लगा देता है। मैं ये अल्फाज अल्लाह की तरफ तो नहीं मंसूब हो सकते, लेकिन समझ लीजिए कि अल्लाह ताला अपनी रहमत को खुला कर देता है, वसी कर देता है, कुशादा कर देता है। अल्लाह ताला ये चाहते हैं बस आ जाओ, तुम आना तुम्हारा काम है, माफ़ी मांगना तुम्हारा काम है और बख्शना उस गफूर रहीम का काम है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हज़रत पीर अब्दुल कादिर शाह जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, सुबहान अल्लाह। ऐसी शख्सियत का नाम लेकर भी सीने को ठंड मिलती है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह महबूब सुबहानी शहबाज़े लामकानी। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। पीराने पीर हज़रत पीर अब्दुल कादिर शाह जिलानी, अल्लाहु अकबर, अल हसनी वल हुसैनी। आप अपनी किताब के अंदर लिखते हैं गुनियतुत तालिबीन के अंदर कि हजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जबरील आए मेरे पास और आके अर्ज़ करते लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपनी नज़र मुबारक आसमां की तरफ तो उठाइए। आप फरमाते हैं कि मैंने नज़र उठाई तो पूछा, जबरील क्या बात है आज? तो जबरील ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह आज 15 शुबान की रात है। आज अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी रहमत के 300 दरवाज़े खोल दिए हैं। यानी इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ज़रा बराबर भी अपने बंदों की, हजूर के उम्मतियों की बात को सामने रख कर बख्श देता है। पर या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो बंदा सूद खाता है, जो बंदा शराब पीता है, जो बंदा जादूगर है, शिरक करता है, उसकी बख्शिश नहीं है। हाँ, अगर वो भी माफ़ी मांग ले,
اور اس عمل کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ اتنے غفور رحیم ہے، اس بندے کو بھی بخش دیتے ہیں، اس سے بھی معافی دے دیتے ہیں۔ اللہ اتنے غفور رحیم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک دن ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت صدیقہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہماری ماں ام المومنین، سچے باپ کی سچی بیٹی، ہماری روحانی ماں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز میرے ہاں قیام کیا، وہاں پہ حضور ٹھہرے۔ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو حضور اٹھ کر چلے گئے، تو میں بھی حضور علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چل پڑی، تو حضور علیہ السلام جنت البقیع میں داخل ہو گئے۔ جب میں پہنچا تو حضور نے اپنا رخ انور میری طرف کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ کیا گمان تو نے کیا؟ عرض کی، یا رسول اللہ میں نے یہ گمان کیا کہ آپ شاید دوسری بیوی کے ہاں چلے گئے۔ آپ نے فرمایا تجھے پتہ ہے کہ آج کون سی رات ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، آج شعبان کی 15ویں رات ہے۔ آج کی رات اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمت وسیع ہو جاتی ہے کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر میرے امتی جو ہے اللہ ان کی بخش فرما دیتا ہے۔ دوستو قابل غور بات ہے، قابل غور بات ہے۔ اس دور کے اندر بنو کلب کی بکریاں، اس قبیلے کی بکریاں شمار میں نہیں آتی تھی، اور اندازہ کیجیے جب بکریاں شمار میں نہیں آتی تو اس بکریوں کے جو بال ہیں وہ کیسے شمار میں آ سکتے ہیں؟ بس یہ بات خیال رکھنا، حضور کی یہ حدیث ہے، یہ حضور بتا رہے ہیں ہمیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اس رات کی کوئی عبادت کوئی حیثیت نہیں ہے، بھائی اپنے علم میں اضافہ کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تو نے مطالعہ نہیں کیا، تجھے پتہ نہیں تو ہے حدیث ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس بات سے یہ چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں کہ حضور بتانا چاہ رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو اتنی رحمت ہو تو غفلت میں رات گزار دے اور اتنی رحمت تیرے دروازے پر ہو کے چلی جائے۔ اے میرے امتی، اللہ کی بارگاہ میں آنا تیرا کام ہے، میں نے بتا دیا ہے، وہ غفور رحیم ہے، وہ تیری بخشش فرما دے گا۔ حضور تو چاہتے ہی ہیں کہ میرا امتی بس معافی مانگے مجھ سے، حضور تو چاہتے ہی ہیں کہ میرا امتی بس اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا رہے، اور حضور چاہتے یہ ہیں کہ میرا امتی اتنا پاک صاف ہو، گناہوں سے پاک ہو، کیونکہ اللہ کو پتہ تھا حضور چاہتے ہیں کہ میرا امتی اللہ کی نظر رحمت میں ہو، اللہ کے غضب میں نہ ہو، اللہ کی نظر رحمت میں ہو۔ اس لیے حضور نے بتا دیا اور اللہ نے بھی کرم فرما دیا کہ حضور کے امتی جب اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں گے وہ گناہوں سے پاک ہوں گے، جب وہ پاک ہو جائیں گے تو حضور بھی پسند فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضور چاہتے یہی ہے میرے امتی کے نامہ مال میں گناہ ہی نہ ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور حضور علیہ السلام نے یہ بھی بتا دیا اس عمل سے کہ قبرستان جاؤ، اس رات کو قبرستان جاؤ اور قبرستان جا کے دعا مانگو۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ ہمیں سمجھ میں نہیں آئی بات، آپ ہماری رہنمائی کیجئے، اپنے لیے دعا کریں پھر تو بخشش ہو گئی، قبرستان جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو تخیل کے اندر جواب ملے گا، میرے امتیوں جس طرح میں چاہتا ہوں کہ تمہاری بخشش ہو جائے، اسی طرح میں چاہتا ہوں قبرستان والوں کی بھی بخشش ہو جائے۔ حضور تو جس طرح ایک ماں چاہتی ہے کہ میرے سارے بیٹوں سکھی ہوں، سب خوشحال ہوں، کوئی غم نہ ملے، اسی طرح حضور بھی چاہتے ہیں میرے سارے امتی جو فوت ہو چکے ہیں یا فوت ہونے والے ہیں، جو زندہ ہیں، جو آنے والے ہیں، سب کے لیے ہاتھ ماں اٹھا کر دعا خالق کے سامنے تو کر دینا۔ میں نے تو آج ہی شب برات کو دعا کر دی ہے، اللہ حضور کی دعا کے صدقے امتی کی دعا کو بھی قبول فرما لے گا۔ بس یہ کرے کہ گناہ نہ کریں اس رات،
اس رات اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے گھر میں آ جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دن سفر کیا تو پہاڑ کے قریب سے گزرے تو ایک سفید نما پتھر نظر آیا۔ آپ وہیں پہ کھڑے ہو گئے، پتھر کو غور سے دیکھنا شروع کر دیا، بڑا تعجبانہ انداز میں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے حکم فرمایا، عیسیٰ بڑا تعجب کر رہے ہو، اس سے بھی تعجب والی بات بتا دیتا ہوں۔ وہ پتھر پھٹ گیا، اس کے اندر سے ایک بندہ نکلا۔ یہ نزہۃ المجالس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ وہ پتھر پھٹ گیا، اس کے اندر سے بندہ نکلا جس کے ہاتھ میں سبز شاخ ہے، کھجور کی انگور کی شاخ ہے، اس کے ساتھ انگور لگے ہوئے، وہ تناول فرما رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کہاں کب سے ہو؟ عرض کی، اللہ کے نبی 400 سال سے یہی پتھر کے اندر اللہ کی بات کرتا ہوں اور یہ گوشہ ہے، اس کو سے میں تناول فرما لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، بڑے خوش قسمت ہو، پھر بڑے نیک بخت ہو، تم بڑے اچھی زندگی گزار رہے ہو۔ اللہ نے فرمایا، عیسیٰ اس سے اچھی زندگی ایک میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ میرے ایک پیارے محبوب ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کے بعد آنے والے ہیں، آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ان کا کوئی امتی اگر شعبان کی 15 تاریخ کو یعنی شب برات کو 2 رکعت نماز نوافل ادا کر لیتا ہے، میں اس کو 400 سال کی عبادت سے بھی زیادہ ثواب عطا فرما دوں گا۔ اب دیکھیے، اللہ تو وہی ہے، حضور کے صدقے اتنا کرم ہے۔ تو اس رات کو بجائے پٹاخے چلانے کے، بجائے غفلت میں رات گزارنے کے، آ جاؤ اپنے اپنے علاقے کی مسجد کے اندر اور آ کر اللہ کی بارگاہ میں بھیک مانگو، التجائیں کرو، رو رو کے مانگو۔ پھر اللہ تو ہے ہی غفور الرحیم ہے، اللہ ہمیشہ کے لیے گناہ سے محفوظ بھی فرما لے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما کے اس کی بخشش بھی فرما دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔